माशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन, नूर सहर प्रोग्राम जारी है जिसमें हम तकरीबन 1 बजे से रोज़ाना ही प्यारी प्यारी बातें और ख़ूबसूरत नातें सुनते हैं। कुछ देर एक यूनिक, एक मुनफरिद सेगमेंट है हमारा नूर सहर के मेहमान। आप सोच रहे होंगे आज कौन है मेहमान। मदनी चैनल की 2 बहुत ही खूबसूरत शख्सियात आज मेरे राइट लेफ़्ट बैठे हैं मुझे संभाल के, और हम इनसे कुछ इनकी ज़ाती बातें भी करेंगे और इनसे उसमें भी सीखेंगे। ज़ाहिर है दीनदारी और आखिरत की तैयारी के हवाले से ही ज़ाहिर है ये बातें होंगी, लेकिन इनकी कुछ पर्सनल बातें जो शायद आप सुनना भी चाहते हो आज हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला हज़रत मौलाना सैयद साक़िब शाह साहब, जिनको हम माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में भी और कई प्रोग्राम्स में देखते हैं, और माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे नात ख़्वां अलहाज मोहम्मद आसिफ़ अत्तारी। इन दोनों से कुछ इंशाअल्लाह बातचीत होगी। शाह साहब माशाअल्लाह मदनी चैनल की रौनकें आप लुटाते हैं और दुनिया भर में मैंने देखा है आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। आपकी ग़ैबत, आपकी पीछे भी काफ़ी लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, खुशी होती है माशाअल्लाह। शाह साहब कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? पीछे से कराची के तो आप नहीं हैं, मुझे इतना तो पता है। जी वैसे तो जहाँ अमीर सुन्नत हैं मुर्शिद से जो निस्बत है वो शहरी अपना शहर है, आंखों का तारा है वो शहर कराची, लेकिन जो आबाई जो मेरा गांव है वो वाह कैंट है। वाह कैंट में पैदाइश है, लेकिन इससे भी पीछे जाएं तो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है, कश्मीर से। अच्छा जी, बेसिकली यानी कि हम कश्मीरी हैं जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कश्मीरी सेब की तरह आप माशाअल्लाह आपको खूबसूरत और खुश रखे, खुशहाल रखे। कश्मीरी सेब बड़े मशहूर हैं। जी जी, कश्मीर में कई एक फल है, लेकिन उनमें सेब भी नुमाया है। जी जी माशाअल्लाह। शाह साहब आपकी विलादत जब हुई तो उसके बाद की कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेशली नाम किसने रखा और अजान किसने दी कान में, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको मालूम है? आपके बड़ों ने आपको बताई तो होंगी। कुछ ज़्यादा तो नहीं याद, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 23 रमज़ानुल मुबारक विलादत हुई थी, ये बताया गया था। माशाअल्लाह। और नाम मेरी खाला ने रखा था। अच्छा जी, साकिब जी माशाअल्लाह। और घुट्टी मुझे मेरे ताया ने दी थी, जो पहली खुराक दी जाती है। जी ताया ने दी थी। अल्लाह ताला जी तहनीक, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। और बकिया तो अजान का नहीं याद किसने दी थी। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से बचपन से ही जुड़े हुए थे या बाद में कोई सिलसिला बना? दावत इस्लामी के दीनी माहौल में बाद में वाबस्तगी हुई थी। वो भी यूँ कि हुआ कुछ इस तरह था कि मुरीद होने का ज़हन बना था मेरा, कि वालदा साहबा की तरफ से था कि आप मुरीद हो जाएं, 1-2 आस्थानों का बताया गया था कि वहाँ से हो जाएं। तो कुछ इस तरह का मामला था कि मुझे मदनी काफ़िले में जाने की ज़िम्मेदार हैं इस्लाम भाई, जो मुझे माहौल के जिन्होंने करीब किया, फिर माहौल में लेकर आए। मैं उनका आज भी मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना फ़ज़ैल मदनी माशाअल्लाह वाह कैंट से उनका ताल्लुक़ है। माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना के बेहतरीन उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फ़रमाए। तो उन्होंने मुझे मदनी काफ़िले की दावत दी, तो वहाँ पर जब मैं गया तो उसमें अमीर सुन्नत की एक इस्लाम भाई के मोबाइल में मैंने तस्वीर देखी। अच्छा ये तस्वीर देखी तो मैं चौंका, चूँकि उससे कुछ दिन ही पहले जब मुझे मेरी वालदा ने कहा था कि आप फ़लाँ आस्थाने से हो जाएं, तो मैं सोच रहा था कि होऊंगा। तो तब तक मैंने अमीर सुन्नत को देखा नहीं था, ज़ियारत नहीं की थी, मदनी चैनल भी नहीं आया था। तकरीबन 2008-9 की बात है। तो अच्छा, मैंने अमीर सुन्नत की ज़ात को देखा और निगरान शुरा को देखा, दोनों। मौलाना इमरान अत्तारी जी मौलाना इमरान अत्तारी साहब को देखा। हिफ्स की क्लास लगी है सफ़ेद इमामों में और सफ़ेद लिबास में। ये ख्वाब था? ये जी ये ख्वाब था। ख्वाब में देखा? जी ये ख्वाब में देखा। मैं समझा तस्वीर में देखा। नहीं ये ख्वाब था। माशाअल्लाह। सुन्नत को सब्ज़ इमामे में और निगरानी शुरा को सब्ज़ इमामे में देखा था, जो हुलिया था यानी कथई चादर भी और वाइट चादर, इसमें देखा। अच्छा, मैं जब देखता हूँ और देखकर मैं खड़ा हो गया, एक पिलर के पास खड़ा हो जाता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आने लग पड़ते हैं। कुछ देर गुजरी और पीर साहब वो हिफ्स की उस क्लास से उठते हैं और गुजरते हैं, बस मुझे सीने से लगाया और थपकी दी। जब मदनी काफ़िले में जाना हुआ तो मैंने इस्लामी को मोबाइल में देखा, मैंने कहा ये कौन है? अच्छा, तो मुझे इस्लामी ने बताया कि यही तो अमीर सुन्नत है। और आप इससे पहले ख्वाब में देख चुके थे? ख्वाब में मैंने देखा था, ना तो तस्वीर अमीर सुन्नत की देखी थी, ना अमीर सुन्नत, चूँकि वीडियो थी नहीं कि वीडियो कोई देखा हो,
نہ ہی ایسا میرے پاس کوئی ذرائع تھے کہ امیر سنت کو دیکھ سکا. تو جب موبائل پہ دیکھا تو اس وقت میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ان کو تو میں نے خواب میں دیکھا ہے, اور یہی ہیں وہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو پھر جو مجھے ماحول میں لے کر آئے انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ آپ امیر علیہ سنت سے مرید ہو امیر جائیں. سنت جو ہے وہ بلا رہے ہیں, آ جائیے. الحمدللہ. اور آج آپ اتنے کلوز بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ ون آن ون وللہ الحمد. روزانہ ہی تقریباً آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس پر بات کروں گا میں آگے چل کر, تو یہ بھی ایک آپ کو بلاوا مل رہا تھا. الحمدللہ. آج یہ اس کی جو تعبیر ہے وہ یوں بھی ہوتی پوری نظر آ ہوتی رہی ہے. نظر جی آتی جی ہے بالکل. ماشاءاللہ. اچھا, فضیل مدنی صاحب کا ذکر آپ نے کیا, جی جی تو میں یہ یہاں پر سوال کروں گا کہ اپنے محسن کو آپ نہیں بھولے آج بھی. جی. آپ نے ان کا ذکر بھی کیا, آپ کرتے ہوں گے. جی اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے نا. بالکل. محسن بھائی, محسن کو یاد رکھنا ہے. محسن بھائی محسن بھائی, ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. اصل آج دن کو پروگرام میں محسن بھائی کے ساتھ تھے. محسن بھائی کا گلہ مجھ سے یہ تھا کہ صبح شام آپ مجھے مدنی چینل پر ہے نا, ابھی تو 5 انگلی آپ کی گھی میں ہے. ٹھیک ہے, وللہ الحمد. ماشاءاللہ. اصل ہونا ہی یہی چاہیے کہ جس نے احسان کیا ہے ہمیں اس کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے. ویسے بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کو یاد رکھیے گا, نسلوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لگا کے رکھنی ہے چونکہ اس نے مشکل وقت میں میرے ساتھ احسان کیا تھا. اور پھر ایک ایسا احسان کہ جس کی بدولت بندے کو سیدھی راہ کا تعین مل جائے, سیدھی راہ پر بندہ چل پڑے, اور وہ کہ جس کی وجہ سے بندہ نیکی کے راستے پر چلنے لگ پڑے, نماز پڑھنے لگ پڑے, اور پھر یہ سعادت مل جائے کہ علم دین سے آشنا ہو جائے اور نیک لوگوں کی صحبت مل جائے. یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ تو خود نیکیاں کر ہی رہا ہے, لیکن جس نے اس طرف پہل کی تھی اسے بھی نیکیوں کا انبار ملتا چلا جا رہا ہے. یعنی الدال علی الخیر کفاعلہ, سبحان اللہ. جو نیکی کی طرف لانے والا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہے. جی بالکل. یہ فرما دیا گیا. جی اچھا, آپ کی یہاں پر میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں جی کہ وہاں بھی فضیل مدنی ملے, جی. یہاں بھی ایک فضیل اتاری ملے آپ کو یہاں پر کراچی میں, جی جو آپ کے محسن ہیں مجھے لگتا ہے. بالکل ہے, ایسا ہی ہے نا, میرے بھی محسن ہیں, بڑے ماشاء پیارے اسلامی بھائی ہیں, بہت سنبھالا, بہت اعلیٰ شکرتیں شخصیت فرمائی. ہیں جی جی بالکل. ہمارے فضیل بھائی. مبلغ, مدنی چینل کے مدنی مبلغ چینل بھی کے ہیں. مبلغ ہیں, جی. اور شاید ابھی ہمیں سن رہے ہو تو میرے بھی محسنین میں سے, اور کیا کمال کی شخصیت ہے. میں بڑا ان کو پسند کرتا ہوں. مجھے اللہ ان یاد کو ہے کہ جب سلامت میں رکھے. کراچی میں یہاں پر آنا ہوا تھا تو جب مسجد میں امامت کی ترکیب بنی تو کچھ ہی ٹائم بعد کہیں ادھر ادھر سے بھی آفر آ رہی تھی. ہاں, تو مجھے ایک جملہ جو فضیل بھائی کا بہت اچھا لگا تھا, انہوں نے کہا کہیں اور تو جائیں گے, نئی مسجد ہوگی تو وہ کوئی بھی امام اسے آباد کر دے گا, تو اس میں آپ نے کچھ کوشش کی بھی ہے تو یہاں سے آپ نہ جائیں. بالکل. آپ نے ایک ایسی مسجد میں امامت کی ماشاءاللہ. ناظرین, ہمارے سید شاہ صاحب قبلہ سید ثاقب شاہ صاحب, کہ وہ مسجد بالکل تازہ بنی تھی اور وہیں پر حضرت نے امامت کی, اور آج ماشاءاللہ تقریباً 10 سال کم و بیش ہونے کو ہے. جی جی 10 سال ہو جائیں گے, 10 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں. اور اب وہاں پر جو دینی کاموں کا انداز ہے وہ ہم جانتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ بہت اچھا انداز. اور پھر ایک استقامت سے کوئی شخصیت کہیں موجود ہو تو دینی فائدہ اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ حاجی آصف اتاری بھائی بھی ہیں. آصف بھائی, آپ تو ماشاءاللہ کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے, کراچی ہی آپ کا مسکن ہے, اور یا پیچھے سے بھی کہیں سے تعلق ہے, پیچھے کوئی گامڑا وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میمنی میں گامڑا بولتے ہیں گاؤں کو. جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جونا گھر دھورا جی جو ہے, اچھا, وہاں سے وہ آپ کے آبا و اجداد کا ہی ہو سکتا ہے تعلق. یا وہ دادا, اور پھر وہاں سے وہ جو آپ, پھر اس کے بعد جو پیدائش جو ہے وہ یقیناً باب المدینہ کراچی میں. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کون سا علاقہ؟ کی جو رہائش گاہ ہے اس کے قرب میں ماشاءاللہ. موسیٰ موسیٰ بالکل نزدیک. امیر علیہ سنت کا بھی گھر وہیں تھا نا؟ جی جی, کر بھائی ابتدائی گھر کراچی میں غالباً. ویری گڈ. آپ کا نام کس نے رکھا, آپ کس نے اذان دی, گھٹی پلائی, کچھ یاد ہے آپ کو؟ بتاتے ہیں. نام کنہوں نے رکھا ہے وہ تو میرے علم میں نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ بھائی بہنوں میں یعنی جیسے عمر کے حوالے سے بڑا میں ہی ہوں, تو ایک اور پھر میرے والد صاحب اور میرے چچا جان جو ہیں, ان بھائیوں میں بھی سب سے بڑے میرے والد صاحب ہیں. صحیح. تو پھر وہ ایک بھائیوں میں بہنوں میں, اور پھر یہ پہلی جب اولاد ہوتی ہے تو ایک خاندان کا ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے. جی ہاں, اس طرح کا وہ تذکرہ گھر والے وقتاً فوقتاً والدے بہت خوش تھے سب. جی جی الحمدللہ. آصف بھائی, دینی ماحول میں بھی آپ الحمدللہ, آپ کو کم از کم بھی میرا خیال ہے 25 سال سے تو زائد ہو گئے ہوں گے. جی ہاں, زائد ہو گئی. صحیح. ماشاءاللہ.
पाव सदी दावत इस्लामी में, इससे ज़्यादा कितना टाइम हो गया आपको? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल गुलजार हबीब जब हफ्तावार तब से दीनी माहौल में? हाँ वहाँ सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। माशा, कौन लाया था आपको दीनी माहौल में? उसमें एक तो ये है कि दादा जान की भी शफ़क़तें हैं। अच्छा, दावत इस्लामी के लिए नमाज ज्वाइन करो? नहीं, दादा जान का यूँ है अशफाक भाई कि वो फजर की नमाज के लिए जो है ना, देखिए हम नमाज के लिए दावत किसी को देते हैं तो ये कितना फ़ायदा हो जाता है। एक हमारे दादा जान नमाज फजर के लिए जब वो जाएं तो मुझे अपने साथ, फिर हमारे दरियाबाद, ये नयाबाद दरियाबाद का इलाका है, गौसिया मस्जिद, तो वहाँ नमाज फजर अदा करना उनके साथ। तो फिर वहाँ हमारे एक मुबल्लिग दावत इस्लामी रफ़ीक अत्तारी होते थे, तो वो फिर नमाज फजर के बाद जो दर्स का सिलसिला, तो उसमें बैठना, फिर उनकी एक अदा वो दुरूद पाक, चलते फिरते उठते फिरते उनके वो सफ़ेद एक काउंटर वो तस्बीह जो है वो उनको मैं देखता था तो वो पढ़ते रहे, मुझे बहुत पसंद है। वो साइकिल पे आते थे हमारे फजर की नमाज में मस्जिद में, फिर वो नमाज के बाद जो है वो उनका 10 मिनट 12 मिनट इस तरह दर्स का सिलसिला होता था। तो माशाअल्लाह, फिर मुझे ये अदा बहुत पसंद। फिर पड़ोस में भी वो कहते हैं ना कि नमाज के लिए जाएँ सदाए मदीना, वाह वाह। हमारी बिल्डिंग में मंसूर करके एक हमारे थे, अब तो अल्लाह रहमत फरमाए और अल्लाह करे उन्हें मदीने की हाज़िरी मिले। इनके भाई तो मुझसे राब्ते में हैं, तो ये इनकी भी ये शफ़क़त है कि वो नमाज के लिए जब जाए ना तो मुझे यानी क्या वो दावत देना, ये बचपन में, ये छोटी उम्र सालों साल में जो आपने बताया ना 25-30 साल, तो ये शाह साहब, ये फजर की नमाज का जो है, अब आसिफ भाई को मैं जानता हूँ बहुत सालों से माशाल्लाह, नमाज के बड़े पाबंद, और नमाज के हवाले से, जमात के हवाले से इनका ज़ौक़ भी देखा है कि यहाँ जमात है, इधर जमात है, अब जब नमाज मिल जाए तो नमाज फजर में अगर बच्चे को बचपन से ही मजबूती मिल जाए ना तो आगे उसके लिए सारी नमाजों का मामला आसान हो जाता है। मैं यहाँ पर अपने उस्ताद साहब की एक बात करूँगा। उस्ताद साहब हैं हमारे आसिफ मदनी साहिब, मुझे उनकी एक बात अशफाक भाई बहुत प्यारी लगी। उस्ताद साहब ने एक दिन हम पढ़ रहे थे, इब्तदाई दर्जात थे, ऊला सानिया, यानी पहला दूसरा साल था हमारा जब पढ़ रहे थे, तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन मैं उससे फजर के लिए उठाता हूँ और उठा के उसे मुसल्ले पर बिठाता हूँ और कहता हूँ सजदा कर लो। अच्छा, और वो सजदा करके उधर ही सो जाता है। तो फिर उसे जब सो जाता है, सजदा कर लेता, मैं देखता हूँ सजदा कर लिया इसने, अब उसे उठाकर बिस्तर पे रख देता हूँ। क्यों? इसलिए कि उसकी आदत बन जाए नमाज के लिए उठने, नमाज के लिए उठने की आदत। 7 साल के बाद तो वो तो वैसे भी हुक्म है ना, वैसे भी हुक्म है। वो कह रहे हैं 7 साल से पहले। अच्छा, जी जी, अभी 7 साल का नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि ताकि अभी से इसकी आदत बन जाए कि मुझे फजर के लिए उठना है। तो जब इस तरह की आदत, कुछ चीज़ें अशफाक भी होती है ऐसी हैं कि आदत में आ जाए ना तो फिर उनका छोड़ना, छूटना ये मुश्किल हो जाता है कि ये छूटेगी नहीं। तो जब, और वो आदत कि जो बचपन से लग जाए, जो बचपन से आदत लग जाए और फिर जो टेस्ट लग जाए इस चीज़ का, नमाज फजर का, नमाज इशा का, सारी नमाजों का जब टेस्ट लग जाए तो फिर ये आदत छूटती नहीं है। बल्कि नमाज के बगैर फिर मज़ा ही नहीं आता, ऐसा ही है, बंदा बेचैन रहता है। जी, असल होता ये है अशफाक भाई के 2 चीज़ें हैं। एक है गुनाह, इसका भी टेस्ट है अपना, एक जायका है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह नेकी का भी एक अपना टेस्ट है, एक लज्जत है नेकी की भी। आप देखें कि अगर कोई बंदा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, अगर उसकी मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हो गया कि वो इशा में लेट हो गया और वो लेट गया कि चलें थोड़ी देर तक पढ़ लूँगा, उठकर पढ़ लूँगा, उसकी कैफियत ये होगी कि अगर पूछेंगे ना तो कहेगा मुझे नींद ही नहीं आ रही, वो बल खाता रहेगा। क्यों? कि नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ लेगा, कई मरतबा ये सुना होगा मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी कि नमाज पढ़ ली ना, यूँ लगता है कि बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ, सुकून आ गया, अदा हो गई। वो ये एक लज्जत है। फिर जिनको तहज्जुद में उठने की एक आदत है, ये अपनी एक लज्जत है कि अपना सुकून है, पूरा दिन हशाशत बशाशत में गुजरता है, दिल को, जो फरहत कहते हैं ना हम, कि दिल को सुकून नहीं है। यकीन करें कि वाक़अतन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन। और फिर जो तहज्जुद जैसी इबादत हो, फजर की नमाज जैसी इबादत हो, और फिर कुरान पाक की तिलावत हो, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दिल को करार देती हैं। तो बचपन से ही जो आदत डाल दी जाए तो अल्लाह करता है आखिरी उम्र तक रहती है। शाह साहब, पहला रोज़ा कब रखा? पहला रोज़ा ख़ास तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद आ रहा है तकरीबन 8-9 साल की उम्र में सही पहला रोज़ा रखा। तब होती थी कोई तकरीब और रोज़ा कुशाई वगैरह? नहीं, मुझे अपनी तो नहीं याद। अपनी को याद? हमारे यहाँ उस तरफ ये इस तरह का रुझान नहीं है। आसिफ भाई वैसे बड़े थे, पैदाइश पे तो बड़ी खुशी हुई थी, रोज़ा कुशाई की भी कोई तकरीब हुई थी? आपने पहला रोज़ा कब रखा?
اس میں ایسا ہے اشفاق بھائی کہ ہمارے جیسے اب وہ عمر تو خیر یاد نہیں آ رہی، لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان دنوں میں جیسے بھائی کے یہاں یا سسٹر کے یہاں یا کوئی ایسے قریبی رشتے دار میں بچوں کی ایج دیکھتے ہیں ہم 8 سال 9 سال، تو پھر وہ ہار وغیرہ انہیں پہنانا، اور پھر تو یہ اس سے اندازہ لگتا ہے تقریباً 9 سال کے 8 سال 9 سال 10 سال آپ نے بھی رکھ لیا تھا؟ ہاں، اس کے بعد نہیں چھوڑے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آصف بھائی کون سی نعت فیوریٹ ہے؟ ویسے تو آپ بڑی پیاری پیاری نعتیں پڑھتے ہیں، فیوریٹ نعتوں میں سے کون سی نعت ہے جو اکثر گنگناتے ہوں؟ اشفاق بھائی فیوریٹ کلاموں میں سے کلام اعلیٰ حضرت جو یہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری یہ فیوریٹ ہے؟ یہ ہے سرکار توجہ فرمائے، یہ کلام ہو گیا، تو یہ کلام ہے۔ میں اکثر آپ گنگناتے رہتے ہوں، یہ بھی یہی کلام؟ ان میں سے زیادہ تر یہ 2 کلام ہیں۔ آپ کو محفلوں میں زیادہ فرمائش کس کلام کی آتی ہے؟ سرکار توجہ فرمائے۔ اچھا، اس کی بہت زیادہ اصل میں اس کے ایک یہ بھی تھا کہ جب یہ ریکارڈنگ کا جب یہ سلسلہ ہوا تھا تو مدنی چینل کے ذریعے تو ہم 4 جب نعت خواں موجود تھے، تو یہ کلام جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے اس سے 2-3 منٹ قبل نگران شورا حاجی عمران اتاری تو یہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں نا یا جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو کلام کے جو بول ہیں اس بول میں آپ کو شامل ہو کر، یعنی وہ کلام کے جو الفاظ ہیں پھر اپنے تصور کو بھی ان الفاظوں میں ڈھال کر پھر وہ کلام آپ کو گم ہو کر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اس کلام کے ساتھ آپ جو ہے نا بالکل آپ کی تصور میں یہ کلام کے جو بول ہیں، پھر وہ مناظر جب آتے ہیں کہ حاضر ہیں در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، تو یہ انہوں نے پہلے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد یہ کلام سرکار توجہ فرمائے پہلا ہی سال تھا مدنی چینل کا، 2009 غالباً، اور تقریباً 36-38 منٹ کا یہ کلام جو ہے وہ ریکارڈ ہوا۔ جی ہاں ریکارڈ ہوا تھا۔ میں بھی اس میں تھا، شاید شامل تھا۔ اس میں ہمارے اپنا حاجی عارف اتاری نعت خواں تھے، ہمارے فرید اتاری تھے، ہمارے یہ 2 ریکارڈنگ ہوئی تھی، ایک میں نہیں تھا، ایک میں جی ہاں میں بھی حاضر تھا، اور ایک میرے نیاز اتاری یاد پڑھنے، اور ہم 4 جانے تھے، اور پھر یہ سرکار توجہ فرمائی۔ بہت چلا تھا یہ شروع میں کلام، اور نیا مدنی چینل آیا تھا، تو یہ واقعی آصف بھائی کی پہچان بن گیا تھا۔ آصف بھائی آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ جلدی آنسو آ جاتے ہیں، رونا، اور یہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں بھی بتائیں گے کیسے ہوتا ہے؟ اللہ مجھے نصیب کر دے، بس وہ اعمال ہی ایسے ہیں، کیا کرے، آپ دعا کر دیں، ماہ رمضان ہے۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ اپنے لیے اچھی بات، عاجزی والی بات کہہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے کسی کو رونا نہیں آتا ہو، چاہتا ہو وہ نعتیں سن کے نعت پڑھ کے رونا جلدی آ جائے؟ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ان کو ہم دیکھتے ہیں نعتوں میں کئی بار رو پڑتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نعت خوانوں کو بھی خود بھی پڑھتے ہوئے رونا چاہیے، اور کسی کی کلام میں بھی روئیں جی تو اچھا لگتا ہے کہ نعت خواں دوسرے کا کلام سن کے، بعض اوقات ایک وہ ہے نا، ایک سیم پروفیشن ہے، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ارے کیا پڑھ رہا ہے، پڑھنا کہاں تھا اس کو، اور اگر نعت خواں رو رہا ہے اس کا مطلب وہ پسند کر رہا ہے، اور وہ گم ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کیسا پڑھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کا کوئی نسخہ ہو تو بتائیں، دل نرم ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رونا، جو دل کی جو کیفیت ہے، کیوں رونا نہیں آ رہا، بساؤ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی، اور دل کی سختی سبب بنتی ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی سختی کی وجہ سے بھی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ جو نرم دل ہوتے ہیں، رقیق القلب جنہیں کہا جاتا ہے، نرم دل، ان کی آنکھ میں جلدی آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ستھرے دل والے کہہ لیں کہ، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے ہی اتنی پیاری یاد ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ توجہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں اپنے آقا کو یاد کر رہا ہوں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے، اور یہ تصور بھی باندھ لیا جائے کہ علماء نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے تو پہلے اجازت دربار مصطفیٰ سے ملتی ہے، پھر جا کر یہاں سے بندے کی زبان پہ سرکار کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جب اس طرح کے تصورات بندہ باندھتا ہے کہ میں اپنے آقا کا امتی، اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہوں، حضور کا ذکر سن رہا ہوں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصورات میں گم ہو، یہ ہے نا عشق۔ جب عشق بندے کو ہوتا ہے تو پھر ان کی نقوش کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، تصورات میں لے کر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کبھی
یہی ایک چلیں ایک نسخہ ہی سمجھ لیا جائے کہ اگر اس انداز میں بھی ایک مرتبہ نعت پڑھی جائے یا نعت سنی جائے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ وہ کتنا مبارک چہرہ تھا، کیسا تھا کہ جس کی چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی ہیں، وہ حضور کی پیاری زلفیں کیسی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کیسی تھی، حضور کے گال مبارک کیسے تھے، لب مبارک کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، حضور کی انگلیاں کیسی، حضور بولتے تو کیسے لگتے تھے، حضور چلتے تو کیسے لگتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنے کا انداز کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامے کا انداز کیا تھا، حضور کی جو حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام جب بات فرماتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی، جب ان تصورات میں بندہ گم ہوتا ہے ویسے ہی دل کرتا ہے کہ بس آنکھ میں پھر آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یوں کہہ لیں کہ قبولیت کی بھی ایک علامت کہہ لیں کہ جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس انداز میں ذکر کرے کہ آنکھ میں آنسو آ جائیں تو قبولیت کی بھی ایک نشانی۔ اب رہا معاملہ ان کا کہ جن کو رونا نہیں آتا، ایک تو ہمیں اپنے دل پر، سب سے پہلے میں اپنی بات کروں کہ مجھے، اور پھر جن کو رونا نہیں آتا ہمیں اپنی دل کی کیفیت پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا جب دیگر بندوں کو رونا آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا یوں بھی ہے اشفاق بھائی کہ محفل میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اتنے ستھرے دل والا ہوتا ہے، اس کے اخلاص کی وجہ سے دوسروں کو رونا آ جاتا ہے۔ بعض اوقات اتنے سخت دل آدمی بھی رو پڑتے ہیں کہ وہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا پیارا بندہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس پر جو رحمت اترتی ہے اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمت جب دوسروں تک بڑھتی ہے، اس کا حصہ بڑھتا ہے تو دوسروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی رونا نہیں آتا تو سب سے پہلے اپنے دل پر غور کر لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ توبہ بھی کی جائے، ہمیں نیک کاموں میں اپنے آپ کو صرف کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اپنے لیے ہے، یہ اپنے آپ کسی کو دیکھ کر جج نہیں کریں گے کہ اس کو رونا نہیں آتا تو وہ سخت دل ہے، معاذ اللہ۔ ہو سکتا ہے بعضوں کے برتن بڑے ہوتے ہیں، وہ اندر سے اتنے زیادہ نرم دل اور اتنے زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات آنسو باہر نہیں نکلتے، اندر وہ دریا بہ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، واہ، میں یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ کیا بات ہے۔ اس کا ایک مصرع میں چھوڑ رہا ہوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ اس میں ایک اور جملہ، میں ان سے وابستہ ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں۔ کیا بات ہے۔ خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ شاہ صاحب، جامعۃ المدینہ کی نظامت، اس کی پرنسپل بھی ہیں ایک جامعۃ المدینہ کے آپ، یہ ایک یونیک تجربہ رہا ہوگا آپ کا لائف کا، کچھ بتائیں مختصراً۔ بالکل یونیک تجربہ رہا ہے جامعۃ المدینہ۔ کیسا جا رہا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ رب العالمین، اب تو اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، شروع میں کیا تھا؟ پریشانی ہوتی تھی چونکہ کبھی پبلک ڈیلنگ آتی نہیں تھی، ڈیلنگ کرنا نہیں آتا، کی بھی نہیں تھی اور آتی بھی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے تو جب میں نے تقریباً 7 سال اپنے علاقے میں ہی درس نظامی کے تکمیل کی ہے، دورۃ الحدیث شریف کے لیے یہاں پر کراچی میں ہمیں ہمارے استاد محترم ہیں صداقت مدنی صاحب ماشاءاللہ فضان اسلام آباد G11 مرکز میں دورۃ الحدیث شریف کو پڑھاتے ہیں، بڑی کلاس کو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے کراچی میں دورۃ الحدیث شریف کرنا، ہماری کلاس کے 7-8 افراد ہم یہاں پر آئے تھے۔ تو 1 سال لغت العربیہ کا تھا، وہ کرنے کے بعد پھر یہیں پر فیضان مدینہ میں ہی عالمی مدنی مرکز میں ہی نظامت کی سیٹ عطا کی گئی۔ تو یہاں پر ایک اعتبار سے یوں تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ ابھی فارغ التحصیل ہوئے اور ساتھ ہی نظامت بھی آ گئی، تو یوں تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا جی۔ اور پھر ہے بھی اہم جامعہ، یعنی دنیا دعوت اسلامی کا مرکز ہے یہاں پر۔ آپ کو یہ سعادت بھی ملی ہے ادھر کی، یہاں سے پھر فوراً ہی شاید موو ہو گیا۔ یہاں 2.5 سال تقریباً یہاں فیضان مدینہ میں خدمت کا موقع ملا، پھر دورہ جی میں چونکہ وہاں پر بہادر آباد میں امامت تھی تو مجلس جامعۃ المدینہ کے جو رکن ہیں، نگران ہیں ہمارے سید ساجد شاہ صاحب، تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ وہاں پر آپ موو ہو جائیں کیونکہ آپ وہاں پر امامت کرتے ہیں، جان پہچان بھی ہے، تو آپ وہاں پر جانا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ جامعۃ المدینہ کے داخلے کب شروع ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیں، جن کو ایڈمیشن لینا ہو تو جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اہم ادارہ ہے جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ جی جامعۃ المدینہ کے داخلے 6 شوال سے باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کے ان ایام میں ناظمین جامعۃ المدینہ میں ہی ہوتے ہیں،
اور ان دنوں میں یہ ہے کہ نام نوٹ کر لیا جاتا ہے، فارم دے دیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ جو آفیشلی جو شروع ہوتے ہیں 6 شوال سے، یعنی عید کے چھٹے دن سے داخلے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. پھر باقاعدہ ٹیسٹ کا آگے پھر جو پروسیس ہے ابھی سے مطلب لائن میں لگ جائے نا. جی نمبر ابھی سے کوشش کر لیں. کوشش کر لی جائے. اور یہ سعادت کی بات ہے عالم بن جانا. یقین کریں کہ عالم بن جانا، اور پہلے تو ہے نا طالب علم بن جانا، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ یہ وہ ہستی ہو جاتا ہے بندہ کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے جو ہیں اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں. اور یہاں تک کہ اور جب بندہ عالم بن جائے، عالم کے لیے تو فرشتے معذرت مچھلیاں پانی کے اندر استغفار کر رہی ہوتی ہیں، جانور پرندے اپنے گھونسلوں میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں، ہر شے یوں کہیں کہ ان کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے. عالم کا مقام اس قدر بلند ہے، دنیا میں بھی لوگ عالم ہی کے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہوگا، ہم عالم دین کے پاس جائیں گے اور ان کی چوکھٹ پہ آ کے دستک دیں گے، حضور ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. یہیں پر نہیں، کل محشر کے میدان میں بھی ہم علماء کے محتاج ہوں گے کہ وہاں علماء کا سب سے پہلے حساب ہو جائے گا. سبحان اللہ. جو عالم بن گئے ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ان کا حساب سب سے پہلے ہوگا، لیکن جنت میں جانے سے روکا جائے گا. ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے علم دین حاصل کیا، اب جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے ان کی بھی شفاعت ہے. پھر شفاعت کا دروازہ، یعنی شفاعت جب کریں گے، فرمایا کہ آسمان پر تاروں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی ملے گی. اتنی شفاعت ہوگی. پھر یہیں پر بس نہیں ہے، عالم کے لوگ جنت میں بھی محتاج ہوں گے. وہاں پر بھی علماء کرام کے پاس جانا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرمائے گا اور تمہیں کیا چاہیے، سب کچھ تو مل گیا، اب کیا چاہیے. پھر علماء رہنمائی فرمائیں گے کہ رب سے رب کا دیدار مانگو. پھر اللہ اپنی شان کے لائق لوگوں کو دیدار عطا فرمائے گا. اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہی ہے کہ دیدار باری تعالیٰ. اللہ اکبر. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. آصف بھائی، بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ آپ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے 2 منع ہیں، 2 منی، 4 بچے میں. کیسے تعلق، محبت، پیار؟ اللہ کی بچے رحمت کلوز سے ہیں آپ سے یا ماں سے زیادہ؟ بہت زیادہ ماشاءاللہ. خاص کر کے وہ میری مدنی منی ہیں، دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے. آمین. 3 سال کی ہیں وہ. تو میں جب ان کو کہوں گا نا کہ بیٹا اللہ، تو پھر وہ سامنے کہیں گی مدد. تو میری یہ ایک روٹین ہے کہ میں کام پہ جاتے وقت، محفلوں میں جاتے وقت، جب بھی گھر سے نکلنا ہو تو کوشش رہتی ہے کہ اگر وہ سوئی بھی نہیں ہے یا میرے سامنے موجود ہے، کہیں گئی بھی نہیں ہے، تو میں ان سے یہ اللہ ذکر کرواتا میں یہ ذکر کروں گا کہ بیٹا اللہ، تو یہ مجھے مدد بولیں گے، پھر میں جاؤں گا. تو یہ میری ایک روٹین ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے. پھر آج بھی جیسے اللہ کی رحمت سے وہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے چونکہ گھر کے قرب میں ایک قبرستان ہے، تو آج عصر کے بعد تو وہ منی میرے ساتھ ہی تھی. تو میں نے، کیونکہ بچوں سے امیل سنت کو دیکھتے ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے کہ بچوں سے دعائیں کراتے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. اللہ. تو پھر میں ان سے، آپ بھی کرواتے ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے آج ہی ان کو کہا، میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اب تو رمضان آ گیا، اب تو پپا کو بخش دے. تو پھر یہ جب بچے کہتے ہیں نا، تو پھر آٹومیٹک جو ہے نا وہ سخت دل بھی جو ہے نا وہ، تو یہ ایک اچھا لگتا ہے. اور بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیں، کبھی ایسا ہو گیا، اور بچے بھی آپ کے سامنے وہ اپنے طور پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو دعاؤں میں کہ ان کے سجدوں کے صدقے اور پھر کرم ہو جاتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر مدنی منع بھی آپ کے ساتھ یا کہیں محفلوں میں دعوت پر، تو آپ دیکھتے ہیں وہ حسنین رضا میرے یہاں آتے ہیں ساتھ، تو کبھی وہ نعت شریف پڑھتے ہیں. تو پھر اس طرح کل بھی اس سلسلے میں میرے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو بچوں سے آپ کے نعت خوانی کا شوق دیکھا ہے ماشاءاللہ. محفل نعت کے ساتھ ساتھ پھر جیسے کام پر بھی جانا ہے، تو محفل ہو تو بچوں کو بھی وقت دینا ہے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے. آصف بھائی ماشاءاللہ کاروباری شخص بھی ہیں، اور مدرسۃ المدینہ میں حفظ بھی کرنے کے لیے آپ بیٹھے تھے. آصف بھائی کتنے پارے حفظ کیے تھے؟ مدرسے میں تقریباً 2 یا 3 پارے مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ حفظ کا سلسلہ بنا تھا. مدینہ کون سا؟ مدرسۃ المدینہ میں میری الحمدللہ جب یہ اپنا سبز مارکیٹ گارڈن، تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی قربت الحمدللہ کی رحمت سے نصیب ہوئی ہے. ہاں، ان کا وہ آنا ہوتا تھا. اور پھر نعت خوانی کا شوق وہیں سے ملا؟ نعت خوانی کا شوق جو ہے اشفاق بھائی، وہ تو تقریباً میں نے عرض جو آپ کو تھی نا، دادا جان کے ساتھ غوثیہ مسجد جاتے تھے، تو پھر جب ایسے ایونٹ آتے تھے ماہ نور کے اور اس طرح کے، تو پھر مساجد کے اندر بعد اوقات نعت شریف کے وہ مقابلے ہوا کرتے تھے. تو اس میں کوشش کرتا تھا کہ وہ حصہ لیں. اور پھر نعت شریف کے مقابلے وغیرہ ہوتے تھے، تو پھر ساتھ ہی
گھر کے پڑوس میں مدرسہ ہوتا تھا تو وہاں بھی پڑھنا ہوتا تھا. تو شروع میں مقابلے کے ذریعے نعت شریف سنتے پھر کھارادر کا ہمارا علاقہ ایسا ہے مسلم کا امیر سنت کی رہائش, پھر دعوت اسلامی کا کام اسٹارٹ ہونا, پھر اچھے نامور نعت خوانوں کا وہاں رہنا, ان کی رہائش. تو یہ سلسلہ عبداللہ شاہ سبزواری کھارادر وہاں آنا جانا, تو یہ ملتے تھے سلسلے, تو اس سے کافی الحمدللہ ذہن بنا. الحمدللہ. کیا بات. چلیں نعتوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک پیارا سا کلام سننے کی طرف ہم بڑھیں گے. اس سلسلے کو یہاں پر موقوف کرتے ہیں. بہت ساری باتیں رہ گئیں کرنے کو تھیں, سوچا تو بہت کچھ تھا, لیکن ہمارا یہ ذہن ہے کہ 30 منٹس روزانہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے, سیکھیں گے بھی, اور ان کی کچھ نجی زندگی سے بھی کچھ روشنی لیں گے. ہمارے اچھے مہمانوں کی جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی دینداری ہے ماشاءاللہ اور نیکی ہے, تو ہم اس سے بھی سبق لیں اور ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں. تو امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ابھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے اور اب چلیں گے ہمارے اختتامی سیگمنٹ کی طرف. نور سحر کا جو ٹاک شو ہے اس کی طرف بڑھیں گے. آج ہمارا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے, پچھتاوا. مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب, مفتی شفیق صاحب قبلہ, مولانا راشد مدنی, مولانا مہروز مدنی صاحب, اور آج ہمارے ساتھ قبلہ شاہ صاحب سید ثاقب صاحب موجود ہیں. تو ہم انہیں ابھی جانے نہیں دیں گے, آپ نے یہیں رہنا ہے ہمارے ساتھ آخر تک. شاہ صاحب سے آپ سیدوں کے پیچھے جائیں گے ہم. اور کل سیدہ کائنات حضرت زہرا بطول رضی اللہ عنہ کا یوم عرس بھی آ رہا ہے, تو بھرپور انداز میں انشاءاللہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کا یوم منانا ہے, نیاز کرنی ہے, آپ کے وسیلے سے خوب دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ. آپ کے درجات کی بلندی کے لیے بھی اللہ پاک سے دعائیں کرنی ہے, اور یوں بھی آپ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور منقبت بھی ایک ریلیز ہو چکی ہے انشاءاللہ, مدری چینل پہ بھی آپ دیکھیں گے, نعت پروڈکشن پہ بھی آ گئی ہے, وہ بھی سنیں, شیئر کریں. اور آئیے چلتے ہیں ہمارے نعت خواہ محمد صدیق اتاری بھائی کی طرف, ہمیں پیارا سا کلام سنائیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے موضوع اور گفتگو کو پھر باقاعدہ لے کر چلیں گے. آپ کی کالز بھی اس دوران آپ ریکارڈ کروانا چاہیں تو کروائیے, انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ.